बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान और कुछ थोड़ी सी बैनुल-अक़वामी ख़बरें हैं, उन पर कुछ तज्ज़िया हो जाएगा और कुछ एक दो ख़बरें आपको मैं शेयर करूँगा। पहले तो वही जो कल वाली हमारी वीडियो थी जिसके हवाले से मैंने कहा था आपको कि जो स्कैंडल है पैसों का, वोट के बदले नोट, उसकी असल कहानी मैंने आपको बताई दी थी और असल मकसद भी मैंने आपको बता दिया था कि ये बुनियादी तौर पर, मैं कुछ लोगों ने कहा था ज़रा वजाहत कर दें तो मैं बता दूं कि ये बात पुरानी है, 2018 की है और ऐसी एक दो तीन वीडियोस मज़ीद हैं, लेकिन अब ये रोक दी गई थी। अब मुझे नहीं पता ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की पार्टी या दूसरी पार्टियाँ बता सकती कि क्यों रोकी गई थी। बहरहाल जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि वो इस वक्त इसलिए आम की गई कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, ये जो सेनेट के इलेक्शन के अंदर जिसमें ये हाथ शो ऑफ हैंड का मसला और जो खुफिया बैलेटिंग का है, उसमें जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है और जो गवर्नमेंट ने एक रिट दाखिल की हुई है, उसको सपोर्ट देने के लिए और ये ज़ाहिर करने के लिए कि देखिए हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सही है, ये खुफिया बैलेटिंग में इस किस्म की जोड़ तोड़ होती है, ये इसलिए वीडियो लाई गई है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसका सुप्रीम कोर्ट असर लेती है नहीं लेती, लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका असर नहीं लेगी। लेकिन इसको किस तरीके से बाद में करते हैं वो मैं फिर आपको फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ये इत्तलात है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस वीडियो को खातिर में नहीं लाए। लेकिन इससे एक बात ये वाज़ेह हो गई है, बात पता भी लग गई है कि यहाँ पे बकरियों की तरह मंडियाँ लगती हैं और लोग बिकते हैं और वोट बिकते हैं। लेकिन इस वीडियो के आने से बहुत से लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को नुकसान होगा। देखिए, इमरान खान का तो नुकसान हो ही रहा है ना, मुसलसल नुकसान हो रहा है। इमरान खान को तो बुनियादी तौर पर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। इमरान खान जिस मकसद के लिए लाए गए थे, जैसे मैंने कहा गया था, लोग कहते हैं कि उनको मुसल्लत नहीं किया गया, कोशिश की गई थी कि जो दो करप्ट निज़ाम है पार्टियों का, मुस्लिम लीग का और पीपल्स पार्टी का, जो है और जो पीपल्स पार्टी है, इनका जो दो बदउनवान ग्रुप हैं जो उन्होंने बद कुछ की है, इनकी साजिशों को कुछ खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया नवाज शरीफ के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन कौम ने एक्सेप्ट नहीं किया। गालिबन लगता ये है कि कौम एक्सेप्ट नहीं कर रही इस चीज़ को और लोग चाहते हैं कि वो स्टेटस को बरकरार रहे। अगर लोग नहीं चाहते कि स्टेटस को बरकरार रहे तो फिर मैं समझता हूँ अगर लोग तब्दीली चाहते और जो जिस तरीके से इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोशिश की थी तब्दीली लाने की, तो लोग उनकी हिमायत में खुद रोडों पे निकलते, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा। और अब उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसके नतीजे में ये हो रहा है कि दोबारा वो तमाम गैर मुल्की दारुल खिलाफ़े जो कि पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। इसमें लंदन भी है, उसमें वाशिंगटन भी है। आपको पता है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि लंदन के अंदर सारे मामला जो हैं गढ़ हैं, वहाँ पे सारे मामला तय होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान जो टूटा था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है, मैं लोग सकूत कहते हैं ना, मैं सकूत नहीं कहता, इसलिए कि फ्रेंडली थी। ये भुट्टो साहब के दरमियान और शेख मुजीब रहमान के दरमियान जो लड़ाइयाँ आपको दिखाई जाती ना, वो लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर लड़ाई थी। दरहकीकत इनका एक अंदर कंप्रोमाइज़ हो चुका था और ये कंप्रोमाइज़, और इन्होंने इलेक्शन से पहले बरतानिया में मुलाकातें की थी, ये बातें सामने आ चुकी हैं। और हो सकता है कि अब कई दिनों जिस तरह के कहा ना विकी लीक्स वगैरह, इस तरह की हो सकता है कोई लीक्स सामने आ जाए और आपको पता लगे कि ये बात भी एक तयशुदा था। तो ये इसी तरह की जब साजिश जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुई थी ना साबिक़ा, उस तरह की साजिश अब दोबारा जो है ना हो रही है तैयार। कहाँ? वाशिंगटन में भी हो रही है, बरतानिया में भी हो रही है। बरतानिया के अंदर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब। आप ये नवाज शरीफ को ना समझें कि नवाज शरीफ खामोश बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फजल रहमान साहब को मुतहर्रिक किया हुआ है। तो वो जो गठजोड़ था इनका आलमी ताकतों का पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो चल रहा है। और मैंने कल भी कहा था कि बहुत से लोग कहते हैं फजल रहमान, देखिए फजल रहमान का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। सिर्फ मैंने आपसे कहा था कि उनकी हल्की सी टोन जो हुई थी कि उनके पास कुछ निचली सतह की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, उनके पास को फजल रहमान की एक आध को वीडियो वगैरह होगी, लेकिन जरदारी साहब की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको कहा गया है, मौलाना को, कि इन तमाम चीज़ों को खातिर में नहीं लाएँ। अब देखिए, एक बात मैं बता दूँ, बहुत से लोग समझ नहीं रहे। फजल रहमान साहब की जो ज़बान है ना, ये आप ये ना समझे कि फजल रहमान ख़ुद बोल रहे हैं। फजल रहमान के पीछे जरदारी साहब और नवाज शरीफ हैं। जरदारी साहब ने एक ये प्लान ये बनाया है कि वो ख़ुद तो खामोश हैं, वो फ़ौज के सामने, जो फ़ौज के, मैंने कल भी कहा था कि फ़ौज बढ़ा जो अव्वल दर्जे की क़यादत होती है वो राब्ते में नहीं होती, जो दूसरे तीसरे दर्जे के लोग होते हैं, जिन्होंने फजल रहमान को पहले भी कहा था इस्लामाबाद से भाग जाओ और ये भाग के आ गए, सिर्फ गारंटी चौधरी ने ले ली थी। उसी दर्जे के लोग जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं। जरदारी साहब एक तरफ तो रियासत को कह रहे हैं अपने पत्ते बड़े सही खेल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चाल कर रहे हैं जैसा कि भुट्टो साहब ने
مشرقی پاکستان میں کی تھی. ایک طرف وہ یحییٰ کو بھی چکر دے کے رکھا تھا, دوسری طرف وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور تیسری طرف انہوں نے جنرل نیازی کو بھی چکر دیا ہوا تھا. مطلب تین طرف وہ اپنے کارڈ صحیح طریقے سے کھیل رہے تھے, اور وہ کارڈ جو پیچھے سے دے رہی تھیں وہ عالمی طاقتیں دے رہی تھی. اس لیے تو وہ 8واں بحری بیڑا, پتہ نہیں 9واں بحری بیڑا جو نہیں پہنچا, وہ پہنچنا کچھ نہیں تھا. اسی طرز کا جو ہے نا پلان اس وقت یہاں پر ہو رہا ہے. یہ زرداری صاحب جو ہے نا اپنے پتے کھیل رہے ہیں سامنے. یہ جو بات کرتے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ ایسے نہیں بول رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو پلان دیا گیا ہے, ان کو باقاعدہ پلان دیا ہے. پلان کیا دیا گیا ہے ان کو؟ یہ پلان دیا کہ ہم تو بات کریں گے پس پردہ, اور لیکن آپ نے اپنی جارحانہ ٹون کو رکھنا ہے تاکہ ہم پیچھے اداروں کو بلیک میل کرتے رہیں. اچھا جناب, ہم کنٹرول کر لیں گے, ہم کر لیں گے. اور ساتھ ساتھ مولانا کو ٹاسک کیا دیا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو متنازع بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب نے فوج کے خلاف, فوج کی ISI کے خلاف انہوں نے بات کی, فوج کے خلاف بات کی, فوج کو متنازع بنایا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے پاکستان کے الیکشنز کو متنازع بنایا. انہوں نے کہا کہ 2018 کا الیکشن جعلی ہے, اور انہوں نے ٹوٹل یہ کہہ کے لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دی کہ الیکشن جعلی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت جو آئی اس کے آنے کو انہوں نے متنازع بنا دیا کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہے. یہ بھی سب مولانا نے کیا. اس کے بعد مولانا صاحب نے کیا کیا؟ نیب کو متنازع بنایا. نیب کے اوپر سے لوگوں کا بھروسہ اتر گیا. اب کل مولانا صاحب نے عدلیہ کو بھی متنازع بنا دیا. تو اب مجھے بتائیے کہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں, وہ جو میرا تجزیہ سنتے ہیں غور سے, میں نے پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کی کون سی چیز ہے جو اب متنازع نہیں بنائی مولانا فضل الرحمان نے؟ مولانا فضل الرحمان نے ہر چیز متنازع بنا دی, اور کل آپ نے ان کی تقریر بھی سن لی. تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے, یہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا, یہ باقاعدہ ایک پری پلان کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور اب یہ آپ آ جائیے, اسی طرح انہوں نے جو ہے سارا کام مطلب بڑا انجینئرڈ طریقے سے یہ ملک کو غیر مستحکم کر رہے ہیں. اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں سرکاری ملازمین کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی PDM ہی ہے. اس کے پیچھے بھی PDM کا سرمایہ لگا ہوا ہے. ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وکلا کی تحریک ہے, اس کے حوالے سے بھی یہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں. ادھر ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو وکلا کی تحریک کے ساتھ ساتھ جو بھی سرکاری آج جو میدان جنگ لگا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر, ابھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کو تو دارالخلافہ ہے, دارالخلافے سے یہ خبریں جا رہی ہیں کہ حکومت جو ہے ناکام ہو رہی ہے. دیکھ, اور مجھے ایک بات کا یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ سارے کے سارے تو بھائی اگر انہوں نے کرنی ہے, اپنی حکومتوں نے اگر اپنا تنخواہیں بڑھانی تو اپنی صوبائی حکومتوں سے بات کریں نا, لیکن نہیں ہو رہا. اچھا, اب یہاں یہ سمجھنے کی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ سمجھیں کہ ایک طرف تو PDM نے, نواز شریف نے اور زرداری نے اور ان دوسرے تمام جو PDM کے ہیں ملک دشمن عناصر, انہوں نے ان کو پیچھے سے پش کیا ہے سرکاری ملازمین کو کہ جائیں جا کے تنخواہیں مانگیں, لیکن اور اس کے اندر احتجاج کریں, لیکن تنخواہیں دینا کا تو مرکز کا کام نہیں ہے, کیونکہ جو صوبائی حکومتیں دیں گی نا, ایک طرف تو انہوں نے 18ویں ترمیم بنا لی. 18ویں ترمیم بنا کر انہوں نے وفاق کو اپنے معاملات میں دخل اندازی سے دور کر دیا, مجبور کر دیا. آج میں نے کہا نا کہ 18ویں ترمیم تو پاکستان کو توڑنے کی ترمیم ہے. تو اگر میری ساری گفتگو کو آپ دیکھیں تو ایک طرف تو انہوں نے خود 18ویں ترمیم کو کیا ہے, اور 18ویں ترمیم کر کے اور لوگوں کو بھیج دیا مرکز کی طرف تاکہ مرکز میں جائیں اور جا کے اسلام آباد کے اندر یہ حالات کو خراب کریں. تو بھئی مرکز تو کچھ نہیں کر سکتا. سارے صوبے تو اختیارات تو زرداری صاحب نے صوبوں کو دلا دیے, اس حد تک دلا دیے کہ صوبے خود مختار ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا, کل بھی اگر جو جلسہ ہوا ہے PDM کا, اس کے اندر پاکستان کی بات کہاں ہوئی؟ اس میں سندھ کی بات کی گئی ہے, آپ وہ اس میں بلوچستان کی بات کی گئی ہے, ہر جگہ کی بات کی. کل کھل کے انہوں نے کہہ دیا, کہنا کہ جب پہلے سندھ کی بات ہوگی, بلوچستان کی بات ہوگی, پختونستان کی بات ہوگی, اس کے بعد پاکستان کی بات ہوگی, اور ان کی بات نہیں ہوگی تو پاکستان کی بات نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے پاکستان تو پیچھے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب جہاں تک ہے بات اسٹیبلشمنٹ کی, اسٹیبلشمنٹ الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ سارے معاملات فوج جو ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے, لیکن اب فوج ظاہر ان معاملات میں نہیں الجھے گی. سارے دنیا کے, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو چاروں طرف پاکستان کی صورتحال ہے, بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور تو اس صورتحال کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج کچھ کرے گی. فوج ٹھیک ہے, اب جیسا دیکھے گی کھوٹے سکوں کو چلانے کی کوشش کرے گی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, کیونکہ جب قوم نے ساتھ نہیں دیا, ایک سکہ صاف لے کے آئے تھے, تو لوگوں نے اس کے اندر بھی تلاشنا شروع کر دی عمران خان کے اندر کہ عمران میں یہ برائی تھی. عمران نے, بھئی برائی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. عمران خان صاحب اگر آئے تو وہ کوئی آسمان سے اتر کے تو نہیں آئے, لیکن وہ بھی ایک انسان ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب عدلیہ نے ایک بات واضح کر دی تھی, نواز شریف کے حوالے سے بات آ گئی تھی, پاناما کا کیس آ گیا تھا, زرداری صاحب کے کیس آ گئے تھے, عزیر بلوچ کے بیانات آ گئے تھے, تو اس کے بعد تو پھر سارا معاملہ صاف ہو گیا تھا. اب تو فیصلہ قوم کو کرنا تھا نا, لیکن قوم خاموش ہے, کیونکہ اس کے بعد الیکشن تو ہوا نہیں. اب پتہ نہیں الیکشن میں بھی اللہ جانے کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک صورتحال دیکھنے والی ہے. لیکن اب دیکھیں سینٹ کے الیکشن کے اندر, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ شاید ہو سکتا ہے کہ خفیہ بیلٹنگ کی طرف ہی جائے گی.
کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز کو متنازع بنا دیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ چین جو ہے پاکستان کا جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے الحمدللہ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت حد تک پاکستان کے ساتھ ہے، اور بہت سارے ایک دو تین اور معاملات ہو رہے ہیں جو پاکستان کی جو ڈیپتھ ہیں اور مزید جو قرضے ہیں اس کو بھی سنا ہے کہ چین جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے وہ قرضے وہاں سے ادا کر دیے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کا جو معاملہ تھا، سری لنکا نے بھی کل اپنا بہت بڑی رقم قرض کی واپس کی ہے، تو وہ بھی چین کی مدد سے کی تھی۔ اور لیکن چین کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین، ہاں ٹھیک ہے، چین اپنا مفاد رکھتا ہے لیکن اس طرح مفاد نہیں رکھتا جیسے کہ امریکہ رکھتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے پاکستان کے حق میں بہتر ہوں گے، اور چین نے جو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ کوارڈ کا معاملہ ہے، امریکہ پوری امریکہ کی کوشش ہے کہ کوارڈ کو بڑھایا جائے۔ اور کوارڈ جو ہے بنیادی طور پر کیا ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ کوارڈ جو ہے وہ ایشیا کی نیٹو ہے۔ تو چین نے پہلا کام یہ کیا کہ جب بھارت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کوارڈ کو بنائیں، اس کو بحر ہند اور اس کے قریب متحرک کریں، تو چین نے اپنا پہلا کام دکھا دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چین کے پاس جدید جو ہے نا طریقہ کار جنگ کے، جو حرب کا جو آلائے حرب ہیں اور جو ٹیکنک ہے حربی اور جنگی، وہ چین نے صلاحیت حاصل کر رکھی ہے۔ چین کے پاس ایسی چیزیں، وہ سیٹلائٹ کو جام کر سکتا ہے، چائنا جو ہے اڑتے ہوئے جہازوں کو، جو جنگی جہاز ہیں ان کے سسٹم کو وہ ناکام کر سکتا ہے، جو بحریہ کے اندر جو جہاز ہیں ان کے سسٹم کو ناکام کر سکتا ہے۔ اور ابھی 2-3 مہینے پہلے امریکہ کو جب ٹرمپ کا دور تھا تو ٹرمپ نے دیکھ بھی لیا تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں، اور چین نے کسی حد تک بہت سارے معاملات میں جو ہے جدید ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، جس کے اندر کہ کچھ گلیشیئر وغیرہ جام کر دینا، کچھ بہت ساری چیزیں پگھلا دینا، موسمی تغیرات جو امریکہ کے پاس بھی ہے۔ لیکن جو کچھ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ طریقہ کار جو ہے نا وہ چائنا نے حاصل کر لیا ہے۔ اور ابھی اس کا طریقہ آپ نے دیکھا بھی تھا، جو میں نے گزشتہ میں بتایا بھی تھا کہ جو یہ جو ابھی ڈیم وغیرہ جو بھارت کا پگھلا ہے اس کے اندر بھی مطلب یہ کوئی قدرتی نہیں تھا، یہ بھی کہیں نہ کہیں سے کیا گیا تھا، چین کی طرف سے تھا۔ بہرحال آپ کو بتا دیتے ہیں، تو وہ اصل میں بنیادی طور پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے کیا تباہی آئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں، اور چین نے جب یہ محسوس کیا کہ بھارت باز نہیں آ رہا، تو پھر چین نے ایک اور نیا اقدام یہ کیا ہے کہ چین نے بالکل ہمالیہ کے ساتھ ساتھ اور بھارت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا دنیا کا ڈیم بنانے کی پلاننگ بھی کر دی ہے، اور وہ اعلان بھی کر دی کہ ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، چین تو اپنے طور پر بھارت کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے ہم کوئی کام نہیں کر رہے، ہماری طرف سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں چھوٹا سا ملک یو اے ہے، وہ یو اے ای جو ہے اس نے اپنا جو ہے خلا کے اندر تک اس نے بھی کل اپنا کام جو ہے ایک مشن اس نے بھیجا، وہ مشن اس کا پہنچ گیا۔ اسی طرح اور آپ دیکھیں کہ دوسرے دنیا کے ممالک بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت آگے جا رہا ہے، امریکہ نے اپنی دنیا کے اندر جو پرانی اس کی پوزیشن تھی وہ اس پوزیشن کو کرنا چاہ رہا ہے، اور رشیا، ٹھیک ہے، رشیا کے اندر جو بھی معاملات ہیں لیکن وہ اپنے طور پہ آگے بڑھ رہا ہے، چین اپنے طور پہ آگے بڑھ رہا ہے، تائیوان اپنے دفاع کی بات کر رہا ہے۔ تو دنیا کا ہر ملک جو ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 2021 کے اندر بہت ساری جہتیں آئیں گی، بڑی تبدیلیاں آئیں گی، کووڈ 19 کی وجہ سے، کچھ شیطانی قوتوں کے معاملات، کچھ ایلومیناٹی کے، اور جو سارے معاملات ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے کہ دنیا کو پتہ ہے یہ سب ہونا ہے، تو وہ لوگ اپنے اپنے معاملات طے کر رہے ہیں، لیکن ہم کو جو ہے یہاں پھنسا دیا ہے۔ اور یہ پھنسانے والے کون ہیں؟ پھنسانے والے وہی دارالحکومتیں اور غیر ملکی قوتیں جنہوں نے ہمیں اٹکایا ہوا ہے، اور ہمارے جو یہ پی ڈی ایم ہے یہ ان کا اہلکار ہے۔ اب بنیادی طور پر فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے ریاست نے، اور ریاست کی طاقت جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ میں بار بار عوام سے ہی کہتا ہوں کہ عوام اپنے کردار کو دیکھے، اگر عوام کچھ کر سکتی ہے تو ضرور کریں۔ اب دیکھیں سرکاری ملازمین کا مسئلہ بھی آپ کو میں نے بتایا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ کرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے معاملات جو ہیں کسی طریقے سے حل ہو جائیں۔ لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لایا گیا تھا ایک نیتی کے ساتھ، جو بھی جس طرح سے بھی وہ آئے تھے، لگتا یہ ہے کہ مجھے قوم نے ان کا استقبال اس طرح نہیں کیا، نہ قوم نے تبدیلی کے اندر عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، فیصلہ تو بہرحال ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ملک رہے گا۔ یہ اللہ کے نام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس حوالے سے لیا گیا تھا، یہ ملک رہے گا، لیکن قوموں کی غلطیاں جو ہیں پھر قوم کی نسلیں بھگتتی ہیں، زمین کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی پیغام کے ساتھ ویوز آف فیصل محمد سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔